बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। कराची में MQM, बल्कि MQM लंदन, जब MQM पाकिस्तान थी उन दिनों के एक साहब एक ओहदे पर मौजूद, और वो कराची के एक आम रिहायशी, एक पॉलिटिकल वर्कर, वो कत्ल कर दिए गए हैं। किस अंदाज में ये वारदात अंजाम दी गई है और कराची में इस वारदात का मौजूदा हालात में होना बहुत अहम है। इस तमाम तर सूरत हाल की इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ जो हमने पॉलिटिकल लड़ाई देखी है, ये लड़ाई किस जगह जाकर ख़त्म होगी, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यहाँ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस चैनल पर, और जो लाइक नहीं करते वो ज़रूर कमेंट करके बताइए। इससे हमें बड़ी मदद मिलती है। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट करने से हमें बड़ी मदद मिलती है, और जो जबर की फ़िज़ा है उसको हम शायद कोई फ्रैक्शन में तोड़ने में कामयाब होते हैं। रीच एक बहुत बड़ा हथियार है, तो वो हथियार आपके पास है। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की तरफ आ जाइए। पहले मैं ये कराची की खबर आपको दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कराची में अजीज़ाबाद का इलाका, जहां 90 भी है बल्कि था, उस इलाके में ब्लॉक 8 में फायरिंग की गई। इस फायरिंग से बाप जाँ बहक हो गया, बेटा जख्मी हुआ है। पुलिस ये बताती है कि जो जाँ बहक होने वाला है समीर रहमानी, वो बैंक से रिटायर्ड शख्स था, और समीर रहमानी साहब के ज़ख्मी बेटे फसीह रहमानी साहब ये भी बैंक में मुलाजिम हैं। और इब्तदाई तौर पर यह पता चल रहा है कि 4 अफराद घर का पिछला दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए, फायरिंग की, बाप बेटे को निशाना बनाया और फरार हो गए। जो जाए वक़ुआ है वहाँ से 9mm पिस्टल के 6 खौल मिले हैं, और ये जो मुल्ज़िमान थे ये घर में दाखिल हुए, वारदात अंजाम दी, कुछ भी लेकर नहीं गए हैं। तो ये टारगेट करने आए थे, ये टारगेट किलिंग है। और फिर उसके बाद पुलिस ये कहती है कि तमाम पहलुओं से, ये जो स्टैंडर्ड चीज़ होती है ऐसे किसी भी वाक़े के बाद, तमाम पहलुओं से वाक़े की तफ्तीश कर रहे हैं। और पुलिस ने ही ये बताया है कि जो जान से जाने वाले साहब हैं समीर रहमानी, वो MQM के साबिक यूनिट इंचार्ज और साबिक सेक्टर मेंबर रह चुके हैं। ये हमें इस वाक़े में पता चल रहा है। अजीज़ाबाद के साथ हुसैनाबाद, इसके साथ यासीनाबाद, ये तमाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मजबूत तरीन इलाके हैं। दस्तगीर, इसके बाद के इलाके, 90 यहीं था। और ये बिल्कुल MQM यानी MQM पाकिस्तान नहीं, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप नहीं, MQM, असल MQM, उनका ये गढ़ था, और अब भी बड़ी हद तक ये उनका गढ़ है। तो वहाँ ये वाक़या पेश आना ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस वाक़े में अब देखें कि पुलिस क्या निकालती है, किस तरह से गिरफ़्तार करती है, क्या होता है। अब चीज़ें टेक्नोलॉजी ने पुलिस के लिए भी निस्बतन आसान बना दी हैं, तो ये सॉल्व होना चाहिए केस पूरी तरह से। इसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को देख लें, शर्जील इनाम मेमन को देख लें, मरियम नवाज़ शरीफ को देख लें, उसके बाद आप अज़मा बुखारी को देख लें। तो आज हमें ये तलवारें तान कर एक दूसरे पर बाकायदा नजर आए कि ये लड़ाई के लिए तैयार हैं। इन्होंने अपने इस वेपन को सौंध लिया, और फिर उसके बाद हम लड़ाई करेंगे। तो इस लड़ाई के बारे में हकीकत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन आज इस लड़ाई में हुआ क्या है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मरियम नवाज शरीफ के ट्वीट के बाद आकर वर्कर्स कन्वेंशन में तकरीर की मुजफ्फराबाद में, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी शुरू हुए मियां नवाज शरीफ की पहली वजारत आला से, और कहा कि वो भी धांधली की पैदावार। फिर उसके बाद जब वजीर आजम बने तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद और बाकी चीजें किस तरह से ISI ने काम दिखाया था, धांधली की पैदावार। जब पहले दफा इनका जमात का कायद पंजाब का वजीर आला बना, तो वो धांधली की वजह से और IJI का कहानी की वजह से वो वजीर आला का कुर्सी संभाला। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने RO इलेक्शन, धांधली की पैदावार। जब तीसरी दफा वजीर आजम बना तो RO इलेक्शन की वजह से वजीर आजम
پھر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اور آج بھی اگر کوئی وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے پیغام، وہ کس منہ سے انکار کر سکتے ہیں، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دھاندلی نہیں کرتے، یہ نسل در نسل دھاندلی کرتے آ رہے ہیں۔ کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی، میاں نواز شریف صاحب نے بھی بلاول کی تقریر کے بعد بلاول کو نام لے کر مخاطب کیا تھا، ایک نے جلسے میں مخاطب کیا، ایک نے پیغام جاری کیا، پھر ٹویٹ کیا۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر آج بھی کوئی وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھی ہے تو دھاندلی کی پیداوار، پھر اگر آج کوئی وزیر اعظم ہے تو فارم 47 کی پیداوار، اور اگر کوئی وزیر اعظم کا کرسی سنبھال رہا ہے تو بچہ بچہ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں، یہ عوام کی ووٹ کی وجہ سے نہیں، یہ فارم 47 کی وجہ سے، فارم 47 کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے آخر میں کہا کہ نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار، یہ بلاول بھٹو زرداری نے ان کے بارے میں کہا۔ اب یہ جو بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو میں نے آپ کو سنائی ہے، اپنی گفتگو میں ان کی خبر دیتے ہوئے ہر پیس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کا ایک ٹوٹا لگایا ہے۔ آپ اس پوری گفتگو کو سنیے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں نے مزید کیا کہا ہے۔ جب پہلے دفعہ ان کا جماعت کا قائد پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا تو وہ دھاندلی کی وجہ سے اور آئی جے آئی کا کہانی کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ کا کرسی سنبھالا۔ اچھا، ان کی جماعت کا قائد پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تو عسکر خان کیس کے نتیجے میں اور دھاندلی زدہ وزیر اعظم بنا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ جب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تو آرو الیکشن کی وجہ سے، آرو الیکشن کی وجہ سے وزیر اعظم بنا۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ اگر کوئی آج وزیر اعلیٰ کا کرسی کوئی سنبھال رہی ہے اور اگر کوئی وزیر اعظم کا کرسی سنبھال رہا ہے تو بچہ بچہ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں، یہ عوام کی ووٹ کی وجہ سے نہیں، یہ فارم 47 کی وجہ سے، فارم 47 کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ ارے باپ رے، یہ تو دھوتی کھول رہا ہے۔ وہ کس منہ سے انکار کر سکتے ہیں، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دھاندلی نہیں کرتے، یہ نسل در نسل دھاندلی کرتے آ رہے ہیں۔ یہ آپ نے سن لیا۔ دوسری جانب ہمارے سامنے شرجیل انعام میمن صاحب ہیں، وہ آج ایک مثال دے رہے تھے، ایک صحافی سے موبائل فون لے لیا اور کہا کہ اگر میں کہوں یہ موبائل فون میرا ہے، ویسے ہے تو اس محترم صحافی کا، تو کیا یہ میرا ہو جائے گا؟ تو مینڈیٹ آپ کے پاس چوری کا ہے۔ پھر انہوں نے خرم اقبال، جس طرح سے وہ ہم نیوز کے صحافی اٹھا لیے گئے تھے، ان کے بارے میں بات کی کہ یہ لوگ بالکل ڈکٹیٹرز کی طرح کام کرتے ہیں۔ اور شرجیل انعام میمن صاحب نے تو ایک مثال دی، انہوں نے دھڑا دھڑ لوگ اٹھائے ہیں۔ زعیم لغاری نے، وہ جو سڑک پینٹ والا معاملہ تھا، زعیم لغاری کو بھی انہوں نے اٹھا لیا تھا، تو وہ شرجیل انعام میمن صاحب نے وہ بھی بتایا، باقی ان کے کارنامے بتائے۔ اور ہمارے سامنے آئیں عظمہ بخاری صاحبہ۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے جو رات میں بلاول بھٹو زرداری نے وسیم بادامی کے پروگرام میں گفتگو کی تھی، اس پر بات کی، اور عظمہ بخاری نے یہ کہا کہ یہ گلا پکڑ رہے تھے دن میں، اور پھر اس کے بعد ایکسپلینیشنز دے رہے تھے، کیونکہ پھر انہوں نے کسی کے پاؤں پکڑ کے رکھے، بلاول بھٹو زرداری نے کسی کے پاؤں پکڑے۔ اب یہ جو ٹائمنگز ہے نا، شرجیل انعام میمن صاحب بول گئے، عظمہ بخاری اس کے بعد آئیں، بلاول بھٹو زرداری عظمہ بخاری کو تو ظاہر ہے کوئی جواب کیا دیں گے، وہ میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ ان کے لیول پر ہی بات کر رہے تھے، تو عظمہ بخاری کو جواب کوئی اور آ کر دے دے گا۔ صبح حسن مرتضیٰ صاحب نے دن شروع کیا تھا، ابھی آپ کے سامنے اس دن میں کئی بار پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے یہ بار بار آ کر میڈیا پر بات کریں گے، میڈیا پر سب دکھایا جائے گا، اور لگے گا کہ یہ جو پورا انتظام طاقتوروں نے دونوں کو ملا کر یہ تاش کے پتوں کا محل بنایا ہے، فارم 47 کی گوند لگا کر، یہ دھڑام سے گر گیا اور یہ سب ختم ہو گیا۔ تو کیا یہ سب ختم ہو جائے گا جس طرح سے ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ تو یاد رکھیے گا،
بیرسٹر دانیال نے جو بات کی تھی آسماں شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں، وہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ کیا ان لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ اس پورے نظام سے الگ ہو جائیں؟ کیونکہ عذبہ بخاری بتا رہی ہیں، شرم آتی ہے آپ کو، شرم آتی ہے آپ کو، آپ کے والد، گورنر، یہ وہ اسپیکر، یہ سب آپ نے ہم سے لیے ہیں، جو چیئرمین سینٹ کی سیٹ ہے، ڈیپٹی اسپیکر کی سیٹ ہے، یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، تو یہ تمام کی تمام ان کے ساتھ کی گئی۔ اچھا، اس تمام گفتگو کے بعد وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے آج یہ بھی کہا کہ لاہور نیو یارک سے، برلن سے، دنیا کے بڑے بڑے شہروں سے محفوظ شہر ہے۔ لاہور جو ہے وہ نیو یارک اور باقی بہت بڑے بڑے شہروں سے، برلن سے، ان سب سے زیادہ محفوظ شہر ہے۔ یہ گفتگو وزیر اطلاعات پنجاب آج جب فرما رہی تھیں تو آج ہی طاہر عبداللہ چودھری، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، لاہور میں دن دہاڑے قتل کر دیے گئے۔ یہ وہ وزیر اطلاعات کہہ رہی ہے جس کی اپنی جماعت کے ایک سینئر رہنما نواز شریف کے سمدھی اسحاق ڈار کے نواز سے رضا ڈار اور اس کے ساتھیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے اسی لاہور میں 2 خواتین کو اغوا کیا اور اس کے بعد انہوں نے ان خواتین کا ریپ کیا، ان کے پرائیویٹ پارٹس پر تشدد کیا، ان پر گن تانی، ان کو لوٹا، اور یہ آج یہ فرما رہی ہیں کہ لاہور محفوظ ترین شہر ہے۔ اور اب اس تمام لڑائی کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایسے ہی چلے گا، کیونکہ یہ ایسے ہی بنایا گیا ہے۔ جو پہاڑوں نے فیصلہ سنایا ہے، پہاڑوں کا سنایا ہوا فیصلہ اس لیے ہے کہ یہ ساتھ چلائیں گے تو ساتھ چلیں گے، وگرنہ جن کے ساتھ ووٹ کی طاقت ہے ان کے ساتھ بن نہیں رہی ہے تو چلے گا بھی نہیں۔ تو اس لیے جو بیرسٹر دانیال نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی والے ہمارے ساتھ اسی تنخواہ پہ گزارا کریں گے، تو وہ بھی گزارا کر رہے ہیں اور چل رہا ہے، یہ بھی گزارا کر رہے ہیں۔ اصل میں تو گزارا نہیں ہو رہا ایک عام آدمی کا، جس کو اس ناکام حکومت نے ذلیل کر کے، رسوا کر کے، خوار کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ ایک عام آدمی کے لیے اب بس جھولی پھیلا کر بد دعائیں دینے کا وقت ہے، اور کچھ ہو نہیں پا رہا ہے اس پورے سلسلے میں۔ دوسرا میں آپ سے عرض کروں، سہیل آفریدی صاحب نے اس پوری سچویشن پر ایک بار پھر اشاروں میں بات کی۔ 5 اگست کا سیمی فائنل جیتیں گے، 5 اگست کا سیمی فائنل جیت کر بہت جلد فائنل جیتیں گے، اور حاجی ٹکا خان حکومتیں بانٹ رہا ہے۔ حاجی ٹکا خان کون ہے یہ سہیل آفریدی بھی جانتے ہیں جب وہ حاجی ٹکا خان کہہ رہے ہیں۔ یہ حاجی ٹکا خان کون ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ حاجی ٹکا خان کون ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے جو فرمایا تھا وہ میں یہاں آپ کے سامنے دوبارہ پلے کر دیتا ہوں۔ نہیں، مجھے مذاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا، میں نہیں بتاؤں گا۔ تو میں نہیں بتاؤں گا، یہ ایک حقیقت ہے کہ حاجی ٹکا خان کون ہے مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ بتا دیں گے۔ اور آخری چیز اس ویڈیو میں جاتے جاتے جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، بہت تشویشناک ہے، ہمارے ہاں کے حالات ہیں۔ ISPR نے یہ بتایا کہ گزشتہ 24-48 گھنٹوں میں کیا ہوا ہے۔ بھارت کی سرپرستی میں کام کرنے والے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد نیٹ ورک کے خلاف جاری سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے تسلسل میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مشترکہ اور جامع آپریشنز کیے جا رہے ہیں تاکہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے ان بھارتی حمایت یافتہ گروہوں سے تعلق رکھنے والے 32 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ 28 اور 29 جولائی 2026 کی درمیانی شب خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن متعدد آپریشنز کیے گئے۔ ایریا سینیٹائزیشن، ٹارگیٹڈ آپریشنز، ان کے دوران مختلف ٹھکانے ہٹ کیے گئے اور 24 دہشت گرد مارے گئے۔ بلوچستان کا ضلع نوش کی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر متعدد آپریشنز کیے گئے۔ شدید جھڑپ کے بعد فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 8 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ اسلحہ گولہ بارود پکڑا گیا اور بارودی سرنگیں، دیسی ساختہ بم وغیرہ ناکارہ بنائے گئے۔ یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ دوسری جانب نوشکی میں کرفیو لگا دیا گیا، وہاں صورتحال خراب تھی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نوشکی کی وائرل ویڈیوز کے حوالے سے۔ اب یہ کارروائیاں کی گئی ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ مجھے یاد آتا ہے جنرل اعجاز اعوان صاحب کا کہا ہوا وہ جملہ جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سے 50 سال پلس پہلے جب میں ایک انڈر ٹریننگ کیڈٹ تھا تو اس وقت بھی بلوچستان میں آپریشن ہو رہا تھا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔